बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है इमरान सीरीज़ फास्ट मिशन। इमरान कार गैराज में बंद करके सीढ़ियों की तरफ मुड़ा ही था कि उसके कानों में एक कांपती हुई आवाज़ पड़ी। सुनो, आवाज़ आई और इमरान ने मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा आदमी उससे मुखातिब था, जिसका लिबास सादा और पुराना था। फरमाइए बुजुर्गवार, इमरान ने कदरे मोदबाना लहजे में कहा। क्या कह रहे हो? क्या मैं तुम्हें बुजुर्गवार नजर आ रहा हूँ? मैं इंसान हूँ, कोई दिन नहीं हूँ कि तुम मुझे बुजुर्गवार कहो। जैसे इतवार सोमवार नजर कम आता है तुम्हें, बूढ़े ने कदरे गुसीले लहजे में कहा। मुझे वाकई नजर टेस्ट कराना पड़ेगी। बहरहाल फरमाइए, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। यहाँ सही सुलेमान रहता है, इसको जानते हो तुम? बूढ़े ने कहा। सही सुलेमान? क्या मतलब? आगा सुलेमान पाशा साहब तो रहते हैं, लेकिन यहाँ सही सुलेमान कौन है? इमरान ने चौंक कर और हैरत भरे लहजे में कहा। उन्हें सब सही सुलेमान कहते हैं। क्या हातम ताई सही होगा? बस नाम मशहूर हो गया है, उसका असल सही तो सुलेमान साहब है। नजरे बद दूर, बल्कि तुम्हारी नजरे बद दूर। गरीब तो दिन रात उसे दुआएं देते रहते हैं, बूढ़े ने कहा। और अमीर क्या देते हैं? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम जैसे लोग किसी को क्या दे सकते हैं? कारों में घूमते रहते हो, मजाल है जो किसी गरीब की तरफ देख भी लो, बूढ़े ने वसीले लहजे में कहा। जनाब, मैं अमीर तो नहीं हूँ, मैं तो मुफलिस और कलाश आदमी हूँ। मैं तो खुद सही सुलेमान के सहारे जिंदगी के दिन काट रहा हूँ। आइए आपको उससे मिलवाऊं, इमरान ने कहा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, ऊपर ताला लगा हुआ है, मैं 2 बार जाकर देख चुका हूँ और तुम्हें मालूम है कि ये सीढ़ियाँ चढ़ना कितना मुश्किल काम है। और तुम तो वैसे भी मुफलिस और कलाश हो, ऐसा ना हो कि ताला ही खोल कर ले जाओ और उसे पीतल के भाव बेच दो। यहाँ खड़े रहो मेरे साथ, बूढ़े ने हाथ उठाकर उसे रोकते हुए कहा। लेकिन मेरे पास चाबी है, आइए मैं आपका हाथ पकड़कर ऊपर ले चलता हूँ। हम दोनों फ्लैट के अंदर बैठकर एक दूसरे का हाल पूछेंगे, इमरान ने कहा। हाल पूछेंगे? कौन सा हाल, गुजरा हुआ या आइंदा का? बूढ़े ने चौंक कर कहा। यही कि आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आए हैं, आपको सही सुलेमान से क्या काम है, वगैरह वगैरह, इमरान ने कहा। वो तो तुम यहाँ खड़े होकर भी पूछ सकते हो, इसके लिए इतनी सीढ़ियाँ चढ़ना जरूरी है क्या? मेरा नाम करमदीन है, मैं सामने वाले मोहल्ले से आया हूँ और मेरी जेब में बिजली का बिल है जो मैंने सही सुलेमान को देना है, ताकि वो इसे अदा करके रसीद मुझे मेरे घर दे जाए। वो ऐसा ही करता है, वाकई सही है, असल सही, वरना आजकल तो बिजली का बिल अच्छे अच्छे अमीर लोग भरने के काबिल नहीं रहे। और अब तुम बताओ हाल, बूढ़े ने कहा। मेरा नाम अली इमरान है, मैं सीरियस एक्शन है, मैं इस फ्लैट में रहता हूँ और सही सुलेमान आपके लिए सही होगा, मेरे लिए नहीं। मुझे तो एक चाय की प्याली के लिए 2 घंटे मिन्नतें करना पड़ती हैं। वैसे कितना बिल है आपका? इमरान ने पूछा। 600 रुपये, पूरे 600 रुपये? कम बहत, चलो 599 कर देते, कुछ तो दिल को आसरा हो जाता, बूढ़े ने मुंह बनाते हुए कहा। अरे बाबा करमदीन आप, अचानक सुलेमान की आवाज़ सुनाई दी। उसने दोनों हाथों में बड़े बड़े शॉपर पकड़े हुए थे। लीजिए आपका सही सुलेमान आ गया, अब आप जाने और सही, इमरान ने कहा और तेजी से मुड़कर सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर चला गया। काफरिस्तान के प्रेसिडेंट हाउस के स्पेशल मीटिंग रूम में चीफ शागर और मिलिट्री इंटेलिजेंस का चीफ कर्नल विष्णु कुर्सियों पर बैठे हुए थे कि साइड में मौजूद दरवाजा खुला और कमरे में काफरिस्तान के सदर दाखिल हुए। उनके पीछे उनका मिलिट्री सेक्रेटरी भी था, जिसके हाथ में एक फाइल थी। प्रेसिडेंट के अंदर दाखिल होते ही चीफ शागल और कर्नल विष्णु दोनों एक झटके से उठ खड़े हुए। कर्नल विष्णु ने बाकायदा फौजी अंदाज में सल्यूट किया, जबकि चीफ शागल ने आम अंदाज में सलाम किया। बैठे सदर ने कहा और खुद वो ऊंची पुश्त वाली कुर्सी पर बैठ गए। उनके पीछे मौजूद मिलिट्री सेक्रेटरी ने हाथ में पकड़ी हुई फाइल मोदबाना अंदाज में सदर के सामने रख दी और फिर कुर्सी की पुश्त पर बड़े चौकन्ना अंदाज में खड़ा हो गया, जबकि चीफ शागल और कर्नल विष्णु मोदबाना अंदाज में कुर्सियों पर बैठे हुए थे। अलबत्ता चीफ शागल का जिस्म इस तरह अकड़ा हुआ था जैसे उसे क्लफ लगा दिया गया हो। आपको मालूम है कि आज की मीटिंग का एजेंडा क्या है? सदर ने सामने बैठे हुए चीफ शागल और कर्नल विष्णु की तरफ देखते हुए कहा। जनाब सदर, हमें एजेंडे से आगाह नहीं किया गया, चीफ शागल ने उठकर मोदबाना लहजे में कहा। बैठकर बात करूं आप कर्नल विष्णु, चीफ ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस, आप क्या कहते हैं? सदर काफरिस्तान ने पहले चीफ शागल से मुखातिब होकर कहा, फिर वो कर्नल विष्णु से मुखातिब हुए। जनाब सदर, मुझे भी एजेंडे से आगाह नहीं किया गया, कर्नल विष्णु ने उठकर खड़े होते हुए मोदबाना लहजे में कहा। आप भी बैठकर बात करें, सदर ने कहा और कर्नल विष्णु वापस कुर्सी पर बैठ गया। मिलिट्री सेक्रेटरी इस बार सदर काफरिस्तान ने थोड़ी सी गर्दन घुमाकर अपने पीछे खड़े हुए फौजी से मुखातिब होकर कहा। ये सर, हुक्म सर। मिलिट्री सेक्रेटरी ने आगे बढ़कर मोदबाना लहजे में कहा। एजेंडे की कॉपियां इन्हें क्यों नहीं भिजवाएंगे? सदर ने कदरे सख्त लहजे में कहा। सर, आपने इसे टॉप सीक्रेट करार दे दिया था सर, और टॉप सीक्रेट मीटिंग का एजेंडा ऊपर नहीं किया जाता, मिलिट्री सेक्रेटरी ने मोदबाना लहजे में कहा। ओके, फिर आप भी बाहर चले जाएं, सदर ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा। तो मिलिट्री सेक्रेटरी फौजी अंदाज में सल्यूट करके पलटा और फिर फौजी अंदाज में चलता हुआ कोने के दरवाजे से बाहर चला गया। आपको मालूम है कि हमने पाकिस्तान की एटमी तनसीबात को चेक करने की अब तक बेहद कोशिश की है, लेकिन हमें इतराफ़ है कि बावजूद कोशिश के हम कामयाब नहीं हो सके, सदर ने चीफ और कर्नल विष्णु से मुखातिब होकर कहा। यस सर, दोनों ने ही सदर के खामोश होने पर मोदबाना अंदाज में इस बात में सर हिलाते हुए कहा। लेकिन अब एक ऐसा काम होने जा रहा है जिसके जरिए हमें 100% कामयाबी होगी और मौजूदा मीटिंग भी इसी सिलसिले में बुलाई गई है, सदर ने कहा। लेकिन इस बार भी वो दोनों खामोश बैठे रहे। जिस तरह काफरिस्तान पाकिस्तान का दुश्मन है, इसी तरह इसराइल भी पाकिस्तान का दुश्मन नंबर 1 है। इसराइल की पुश्त पर सुपर पावर एक्रीमिया है और एक्रीमिया की साइंसदान इसराइल के लिए भी काम करते हैं। इसराइल भी काफरिस्तान की तरह पाकिस्तान की एटमी तनसीबात को तबाह करना चाहता है।
لیکن وہ آج تک پاکیزہ کی ایٹمی تنصیبات کو چیک نہیں کر سکا۔ صدر نے کہا یہ سر دونوں نے مودبانہ انداز میں اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، لیکن اب ایسا موقع آ گیا ہے کہ کافرستان اور اسرائیل دونوں بیک وقت کامیاب ہو جائیں۔ اسرائیل کے سائنسدانوں نے ایسا خلائی سیارہ تیار کر لیا ہے جس میں ایسی جدید اور مخصوص مشینری نصب کی گئی ہے کہ وہ اپنی رینج میں موجود ایٹمی تنصیبات کو مکمل طور پر تباہ کرنا ممکن ہو سکے گا، لیکن اسرائیل اس خلائی سیارے کو کافرستان کے خلائی پیڈ سے خلا میں بھجوانا چاہتا ہے تاکہ اس کی رینج میں پاکیزہ بھی شامل ہو جائے۔ پاکیزہ شگران بھی سیارے کو روک نہ سکے گا اور نہ ہی اس کی مشینری کو کوئی نقصان پہنچا سکے گا، اور اس خلائی سیارے جس کا نام پیس کیپر ہے، مطلب ہے امن قائم رکھنے والا، یہ واقعی خوبصورت نام ہے کیونکہ جب پاکیزائی ایٹمی تنصیبات تباہ نہیں کر دی جاتی، جب تک اس کی ایٹم بم بنانے کی صلاحیت کو ختم نہیں کر دیا جاتا، اس وقت تک پورے خطے میں امن قائم نہیں رہ سکتا۔ صدر نے قدرے جوشیلے لہجے میں کہا، یہ سر دونوں نے مودبانہ انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا، سام کا زہر اور بچھو کا ڈنگ جب تک نکال نہ دیا جائے اس وقت تک ان سے محفوظ نہیں رہا جا سکتا، اس لیے یہ مشن پیس کیپر ہم نے ہر صورت میں مکمل کرنا ہے۔ صدر نے کہا، یہ ہماری ذمہ داری ہے سر، ہم اس مشن کو ہر قیمت پر مکمل کرائیں گے سر۔ کرنل وشنو نے کہا، آپ کو معلوم ہے کہ اس مشن کو کیا خطرات لاحق ہیں؟ صدر نے کہا، نو سر، اس کے باوجود ہم اس مشن کو مکمل کرائیں گے سر۔ کرنل وشنو نے کہا، آپ خاموش ہیں چیف شاگل۔ صدر نے شاگل سے مخاطب ہو کر کہا جو خاموش بیٹھا ہوا تھا، سر مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ نے یہ خصوصی ٹاپ سیکرٹ میٹنگ کیوں کال کی ہے۔ آپ کو یقیناً یہ رپورٹس ملی ہوں گی کہ پاکیزہ کا عمران اور پاکیزہ سیکرٹ سروس اس مشن کی تکمیل کے لیے رکاوٹ بن سکتی ہے، چیف شاگل نے کہا۔ گڈ، ویری گڈ، ہمیں خوشی ہے کہ ہماری سیکرٹ سروس کی چیف بے حد ذہین ہے، صدر نے کہا۔ تو چیف شاگل کا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا جبکہ ساتھ بیٹھے کرنل وشنو نے بے اختیار ہونٹ پیچ لیے۔ آپ کی قدر شناسی ہے جناب، چیف شاگل نے کہا۔ ہم نے خلائی سیارے کو اپنے مخصوص لانچنگ پیڈ سے خلا میں بھیجنے کے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ اس بات کا علم سب کو ہے کہ ہمارا یہ لانچنگ پیڈ کافرستان کے معروف شہر گمارس سے شمال کی طرف پھیلے ہوئے وسیع پہاڑی سلسلے جورگان کے اندر موجود ہے، اور حکومت کافرستان کے سائنسدان وہاں سے کئی مواصلاتی خلائی سیارے خلا میں بھیج چکے ہیں، اور چونکہ یہ مواصلاتی سیارے ہمسایہ ملکوں کے لیے بے ضرر ہوتے ہیں، پاکیزہ میں ایسے سیارے بھی بھیجتا رہتا ہے، اسی لیے کسی کو اس کی فکر نہیں ہوتی۔ لیکن اس بار موسمیاتی یا مواصلاتی سیارے کی جگہ پیس کیپر خلا میں بھجوایا جا رہا ہے، گو سے انتہائی خفیہ رکھا گیا ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ جس چیز کو پاکیزہ سیکرٹ سروس سے جس قدر خفیہ رکھا جائے وہ اسے اتنی ہی جلد کسی نہ کسی پراسرار ذریعے سے معلوم ہو جاتی ہے، اس لیے ہم نے حفظ متقدم کے طور پر فیصلہ کیا ہے کہ وہاں کافرستان سیکرٹ سروس باہر اور ملٹری انٹیلیجنس اندر کام کرے گی تاکہ اگر پاکیزہ سیکرٹ سروس وہاں پہنچے تو اس کو نہ صرف روکا جائے بلکہ اسے ہلاک بھی کر دیا جائے۔ صدر نے کہا، سر کیا کوئی ایسی اطلاع مل چکی ہے پاکیزہ سیکرٹ سروس کو اس کی اطلاع ہے؟ چیف شاگل نے کہا، نہیں ایسی کوئی اطلاع نہیں، لیکن ہم اپنی حفاظت کے لیے پیشگی یہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ صدر نے کہا، جناب میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ خاموش بیٹھے ہوئے کرنل وشنو نے کہا، یس کھل کر بات کریں۔ صدر نے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، سر سیکرٹ سروسز کی نقل و حرکت کو چیک کرنے کے لیے مخبری کا جال ہر جگہ بچھایا جاتا ہے، اس طرح لازماً پاکیزہ کے آدمی یہاں موجود ہوں گے جو سیکرٹ سروس کی نقل و حرکت کی رپورٹ پاکیزہ پہنچاتے رہتے ہوں گے۔ اگر کافرستان سیکرٹ سروس گمارس گئی تو اس کی اطلاع لازماً پاکیزہ پہنچ جائے گی اور وہ چونک پڑیں گے اور پھر یہ راز اوپن ہو جائے گا اور وہ لوگ اس سے آگاہ ہو کر حملہ کر دیں گے۔ کرنل وشنو نے کہا، آپ کا مقصد کیا ہے کہ سیکرٹ سروس کو حرکت میں نہ لایا جائے؟ صدر نے کہا، اور چیف شاگل نے بے اختیار ہونٹ پیچ لیے۔ سر پاکیزہ سیکرٹ سروس کو گمارس پہنچنے کے لیے لامحالہ کافرستان کے دارالحکومت سے گزر کر ہی جانا ہوگا، اس لیے ضروری نہیں کہ انہیں گمارس میں ہی روکا جائے، یہاں دارالحکومت میں بھی روکا جا سکتا ہے۔ کرنل وشنو نے کہا، میں آپ کا مطلب سمجھ گیا ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ گمارس میں آپ کام کریں جبکہ سیکرٹ سروس یہاں کام کرے؟ صدر نے کہا، یہ سر، اس طرح ہم اپنا مشن ہر صورت میں مکمل کر لیں گے۔ کرنل وشنو نے کہا، آپ کیا کہتے ہیں چیف شاگل؟ صدر نے چیف شاگل سے مخاطب ہو کر کہا، جناب کرنل صاحب کو ملٹری انٹیلیجنس کا چارج لیے ہوئے ابھی چند ہفتے ہوئے ہیں، انہیں پاکیزہ سیکرٹ سروس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے جناب، لیکن آپ مجھ سے بھی زیادہ انہیں جانتے ہیں جناب۔ یہ لوگ ضروری نہیں کہ یہاں سے ہو کر گمارس پہنچیں، یہ کسی اور راستے سے بھی گمارس پہنچ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیکرٹ سروس کی نقل و حرکت فوج کی نقل و حرکت کی طرح نہیں ہوتی کہ سب کو نظر آئے، اسی لیے کرنل صاحب کی سوچ درست نہیں ہے، چیف شاگل نے کہا۔ ہاں آپ درست کہہ رہے ہیں، بہرحال یہاں بھی آپ کے آدمی انہیں ٹریس کرتے رہیں گے، لیکن آپ اپنا خصوصی گروپ لے کر گمارس شہر پہنچ جائیں اور وہاں ان لوگوں کو روک کر آپ نے ان کا خاتمہ کرنا ہے، جبکہ ملٹری انٹیلیجنس اس لانچنگ پیڈ کے اندر سیکیورٹی کی جگہ لے لے گی۔ کرنل وشنو، آپ نے کوئی خصوصی گروپ بھجوانا ہے؟ صدر نے کہا، یہ سر، ملٹری انٹیلیجنس کا سب سے ہوشیار اور کامیاب گروپ کمانڈو گروپ ہے جس کا انچارج کرنل کمانڈر ہے، وہ پہلے بھی کئی لیبارٹریوں کی کامیاب سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے چکا ہے جناب۔ کرنل وشنو نے کہا، اوکے، کسی بھی غیر معمولی معاملے پر آپ نے مجھے ساتھ ساتھ رپورٹ دینی ہے، صدر نے کہا، اور اٹھ کھڑے ہوئے تو چیف شاگل اور کرنل وشنو دونوں ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کرنل وشنو نے فوجی انداز میں سلیوٹ کیا جبکہ چیف شاگل نے سلام کیا، صدر نے بھی سلام کیا اور پھر مڑ کر وہ کونے والے دروازے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ عمران اپنے فلیٹ کے سٹنگ روم میں بیٹھا کتاب پڑھنے میں مصروف تھا کہ سائڈ دبائی پر پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے کتاب سے نظریں ہٹائے بغیر ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔
علی عمران MSc DSc اکثر بازبانِ خود بول رہا ہوں، عمران نے خوشگوار لہجے میں کہا، لیکن اس کی نظریں کتاب پر جمی ہوئی تھیں۔ سلطان بول رہا ہوں، انتہا یہاں مسئلہ ہے، فوراً آفس پہنچو۔ سر سلطان کی بھاری آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے کتاب سے نظریں ہٹائے بغیر ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ اس کی نظریں مسلسل کتابوں پر ہی جمی ہوئی تھی۔ چند لمحوں بعد فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی تو عمران نے پہلے کی طرح دوبارہ کتاب سے نظریں ہٹائے بغیر ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا اور اسے کان سے لگا لیا۔ علی عمران MSc DSc اکثر بادہانے خود بول رہا ہوں، عمران نے پہلے کی طرح خوشگوار لہجے میں کہا۔ داور بول رہا ہوں، عمران بیٹے، میں نے سر سلطان کو کافرستان کے بارے میں ایک انتہائی اہم رپورٹ بھجوائی ہے۔ یہ اطلاع مجھے میرے ایک دوست سائنسدان نے کریمیا سے بھجوائی تھی۔ میں نے اسے کنفرم کیا ہے اور یہ بات کنفرم ہو گئی ہے کہ اسرائیل اور کافرستان مل کر پاکیزیائی ایٹمی تنصیبات کے خلاف ایک بڑی سازش کر رہے ہیں اور یہ سازش کسی بھی وقت کامیاب ہو سکتی ہے۔ میں نے تمہیں اسی لیے فون کیا ہے کہ تم سر سلطان سے رپورٹ لے کر اپنے چیف تک پہنچا دو اور جس قدر جلد ممکن ہو سکے اس خطرے کا سدے باب کرنے کی کوشش کرو۔ دوسری طرف سے سرداور نے بھاری آواز اور گھمبیر لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار چونک کر سیدھا ہو گیا۔ کس بارے میں رپورٹ ہے سرداور، آپ مختصراً بتا دیں؟ عمران نے کتاب بند کر کے سامنے میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ اطلاع ملی ہے کہ اسرائیل اور کریمیا کے سائنسدانوں نے ایک خلائی سیارے میں ایسی جدید مشینری نصب کی ہے جو اپنی رینج میں کسی بھی علاقے میں موجود ایٹمی تنصیبات کو اس انداز میں چیک کر سکتی ہے کہ ان معلومات کی مدد سے اس ایٹمی تنصیبات کو آسانی سے ختم کیا جا سکتا ہے، اور اسرائیل اس خلائی سیارے کو کافرستان کے خلائی لانچنگ پیڈ سے خلا میں چھوڑنا چاہتا ہے تاکہ پاکیزیا کی ایٹمی تنصیبات کو چیک کر کے اسے تباہ کر سکے، اور ایک بار یہ سیارہ خلا میں پہنچ گیا تو ہم بے بس ہو کر رہ جائیں گے، سرداور نے تیز تیز لہجے میں بولتے ہوئے کہا۔ لیکن سرداور، ایسا خلائی سیارہ خلا میں بھیجنا تو اقوام متحدہ کے تحت ممنوع ہے، اور کافرستان نے اب تک موسمیاتی اور مواصلاتی سیارے خلا میں بھیجے ہیں۔ عمران نے کہا، اسے بظاہر مواصلاتی سیارے کی شکل دی گئی ہے، اس کے اندر مواصلاتی مشینری بھی موجود ہے، لیکن خفیہ طور پر اس میں ایٹمی تنصیبات کو چیک کرنے والی مشینری بھی نصب کی گئی ہے، سرداور نے کہا۔ کیا یہ بات حتمی ہے؟ عمران نے کہا۔ ہاں، میں نے اسے کنفرم کر کے ہی رپورٹ تمہارے چیف تک پہنچانے کے لیے سر سلطان کو بھجوائی ہے، سرداور نے کہا۔ اوکے، آپ بے فکر رہیں، کافرستان اور اسرائیل پاکیزیا کے خلاف اس مکروہ اور بھیانک سازش میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے، عمران نے کہا۔ اوکے، اب میں مطمئن ہوں، دوسری طرف سے اس بار اطمینان بھرے لہجے میں کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے کریڈل دبایا اور پھر ہاتھ بڑھا کر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی۔ PA2 سیکرٹری خارجہ رابطہ قائم ہوتے ہی سر سلطان کے PA کی آواز سنائی دی، ارے BA کہا کرو، چلو ڈگری کا کچھ روک تو پڑے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، میں بات کراتا ہوں سر سے آپ کی، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، سلطان بول رہا ہوں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد سر سلطان کی بھاری آواز سنائی دی، حقیر فقیر پر تقصیر، بندہ نادان علی عمران MSc DSc اکثر بادہانے خود اور بازبانِ خود بول رہا ہوں، عمران نے اپنے مخصوص خوشگوار لہجے میں کہا۔ تم واقعی حقیر فقیر بنائے جا سکتے ہو، سمجھے، میں یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں اور تم ابھی فون پر بیٹھے راگ مالا آلاپ رہی ہو، سر سلطان نے وسیلے لہجے میں کہا۔ آپ تو جب بنائیں گے سو بنائیں گے، پیٹرول کی مہنگائی نے مجھے واقعی بنا دیا ہے اور پیدل چلتا ہوا ان دنوں خطرناک ہو گیا ہے کہ دیکھنے والے مشکوک ہو سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے آدمی تھک جاتا ہے، اور جب آدمی تھک جاتا ہے تو اس کا ایک قدم مشرق اور دوسرا مغرب کو جانے لگ جاتا ہے، اسی لیے مہربانی فرما کر جو فائل آپ کو سرداور نے بھجوائی ہے وہ میرے فلیٹ پر بھجوا دیں تاکہ میں اسے جلد از جلد چیف تک پہنچا سکوں، عمران نے کہا۔ او، تو سرداور نے تمہیں فون کر کے بتا دیا ہے؟ ٹھیک ہے، میں بھجوا رہا ہوں فائل، اور چیف کو میری طرف سے بھی کہہ دینا کہ اگر کافرستان اپنے اس مشن میں کامیاب ہو گیا تو پاکیزیا شیر کی بجائے بھیڑ کا بچہ بن جائے گا، سر سلطان نے کہا۔ اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ سلیمان، جناب آغا سلیمان پاشا صاحب، عمران نے ریسیور رکھ کر اونچی آواز میں کہا۔ میں حریرے بنا رہا ہوں، اپنے کھانے کے لیے 2 گھنٹے بعد حاضر ہوں گا، دوسرے سلیمان کی آواز سنائی دی۔ جناب آغا سلیمان صاحب، آپ بے شک حریرے بناتے اور کھاتے رہے، اس کے باوجود آپ کی سابقہ تنخواہیں اور الاؤنسز یاد نہیں رہ سکتے، کیونکہ یہ جدید دور کا حساب کتاب ہے اور حریروں کا دور قدیم تھا، عمران نے اونچی آواز میں کہا۔ اچھا، اپنے دور جدید کے ہیں، آپ ہی بتا دیں کہ آپ نے میری کتنی رقم دینی ہے، سلیمان نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، اس کے ہاتھ میں بھاپ نکالتی ہوئی چائے کی پیالی تھی۔ ارے واہ، چھوڑو حساب کتاب کی باتیں، ویسے تمہیں کیسے معلوم ہو جاتا ہے کہ میرا ارادہ چائے کی فرمائش کرنے کا تھا، عمران نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ سے چائے کی پیالی لیتے ہوئے کہا۔ جس سے ادھار واپس لینا ہو اس کے ناز نخرے تو اٹھانے ہی پڑتے ہیں، سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ابھی سر سلطان کے آفس سے ایک فائل آئے گی، وہ لے کر مجھے پہنچا دینا، عمران نے یکلحظ سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اچھا، سلیمان نے جواب دیا اور واپس مڑ گیا تو عمران نے چائے کا ایک بڑا گھونٹ لیا اور پھر پیالی کو میز پر رکھ کر اس نے دوبارہ کتاب اٹھا لی، لیکن اس کی پیشانی پر ابھر آنے والی لکیریں بتا رہی تھیں کہ وہ ذہنی طور پر الجھ چکا ہے۔ اس نے کتاب بند کر کے واپس میز پر رکھ دی اور چائے کی پیالی اٹھا کر منہ سے لگا لی، ابھی اس نے چائے کی پیالی ختم ہی کی تھی کہ کال بیل کی آواز سنائی دی۔ سلیمان، عمران نے کہا۔ جا رہا ہوں صاحب، سلیمان کی گیلری میں سے آواز سنائی دی، اور پھر تھوڑی دیر بعد سلیمان کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک پیکٹ تھا جس پر مہریں لگی ہوئی تھی، سلیمان عمران کو پیکٹ دے کر واپس چلا گیا، عمران نے ان مہروں کو غور سے دیکھا اور پھر میز کی سائڈ میں موجود قلم دان سے پیپر کٹر اٹھا کر اس نے اسے سائڈ سے کاٹا۔
اور پھر پیکٹ کے اندر موجود سرخ رنگ کی کور والی فائل باہر نکالی اور پھر فائل کو کھول کر پڑھنے لگا۔ فائل میں صرف 2 صفحے تھے۔ عمران نے ان دونوں صفحوں کو غور سے پڑھ کر فائل بند کر دی اور پھر آنکھیں بند کر کے کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ آفس کے انداز میں سجے ہوئے کمرے میں بڑی سی ٹیبل کے پیچھے رکھی ہوئی اونچی پشت کی کرسی پر ایک لمبے قد اور چوڑے چہرے اور بھاری لیکن ورزشی جسم کا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی مونچھیں سریوں کے سے انداز میں دونوں سائیڈوں میں سیدھی کھڑی تھیں، آنکھوں میں تیز سرخی تھی، سر پر بال چھدرے سے تھے۔ میز پر ایک انٹر کام اور ایک فون سیٹ موجود تھا۔ ایک سائیڈ پر موجود ٹرے میں چند فائلیں پڑی ہوئی تھیں جبکہ ایک فائل اس کے سامنے کھلی ہوئی پڑی تھی اور اس آدمی کی نظریں اس فائل پر جمی ہوئی تھی۔ فون کی گھنٹی باز اٹھی اور اس آدمی نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ یس کرنل کمانڈر بول رہا ہوں، چیف سیکیورٹی آفیسر، اس آدمی نے سخت اور کھرترے لہجے میں کہا۔ کرنل وشنو بول رہا ہوں، چیف آف ملٹری انٹیلیجنس، دوسری طرف سے کرنل وشنو کی آواز سنائی دی۔ یس سر، حکم سر، کرنل کمانڈر نے اس بار قدرے مودبانہ لہجے میں کہا۔ آپ نے یہاں کی سیکیورٹی کا چارج سنبھال کر تمام معاملات کو سمجھ لیا ہے یا نہیں؟ کرنل وشنو نے پوچھا۔ یس سر، کرنل کمانڈر نے جواب دیا۔ میں نے آپ کو یہاں بھیجنے سے پہلے جو بریفنگ دی تھی، کیا آپ نے اس پر عمل کیا ہے؟ کرنل وشنو کی آواز سنائی دی۔ یس سر، میں نے اپنے گروپ کو 0 وے پر تعینات کر دیا ہے، اس کے ساتھ ہی یہاں ریڈ الرٹ کر دیا گیا ہے، نہ یہاں سے کوئی باہر جا سکتا ہے اور نہ ہی باہر سے اندر آ سکتا ہے۔ تمام ضروری اشیاء کا ایک ماہ کے لیے اسٹاک کر لیا گیا ہے، کرنل کمانڈر نے کہا۔ گڈ، لانچنگ پیڈ کا انچارج کون ہے؟ کرنل وشنو نے پوچھا۔ ڈاکٹر مول چاند، کرنل کمانڈر نے جواب دیا۔ آپ ان سے معلوم کریں کہ اسرائیل سے ہوائی سیارہ جسے یہاں سے خلا میں بھیجنا ہے پہنچ گیا ہے یا نہیں، اگر نہیں پہنچا تو کب آئے گا اور کس طرح، اور اگر آ گیا ہے تو اسے کہاں رکھا گیا ہے؟ کرنل وشنو نے کہا۔ اسے کیا ہوگا چیف؟ میں سمجھا نہیں، کرنل کمانڈر نے قدرے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ ایسی صاف اور سیدھی بات بھی تم نہیں سمجھ رہے؟ مجھے تمہاری اس ذہانت پر حیرت ہو رہی ہے۔ کرنل وشنو کے لہجے میں تلخی آ گئی تھی۔ آئی ایم سوری چیف، کرنل کمانڈر نے قدرے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ کرنل کمانڈر، پاکیشیا سیکرٹ سروس کو اس لانچنگ پیڈ سے کوئی دشمنی نہیں ہے کیونکہ اب تک یہاں سے صرف موسمی اور مواصلاتی سیارے خلا میں بھیجے جاتے رہے ہیں۔ اب پہلی بار اسرائیل کا تیار کردہ خلائی سیارہ پیس کیپر بھجوایا جا رہا ہے، اسی لیے پاکیشیائی ایجنٹوں کا اصل ہدف یہی خلائی سیارہ پیس کیپر ہی ہوگا، وہ اسے تباہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ کرنل وشنو نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ یہ سر، آپ کی بات درست ہے، آپ واقعی انتہائی گہرائی میں سوچتے ہیں۔ کرنل کمانڈر نے اس بار قدرے خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ آپ یہ ضروری معلومات حاصل کر کے مجھے بتائیں تاکہ میں اس بارے میں آپ کو خصوصی ہدایات دے سکوں، کرنل وشنو نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو کرنل کمانڈر نے ریسیور رکھا اور پھر انٹر کام کا ریسیور اٹھا کر اس نے یکے بعد دیگرے 2 بٹن پریس کر دیے۔ یس سر، ایک مودبانہ آواز سنائی دی۔ ڈاکٹر مول چند سے میری بات کراؤ، کرنل کمانڈر نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو کرنل کمانڈر نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کرنل کمانڈر نے کہا۔ ڈاکٹر مول چند صاحب سے بات کریں سر، دوسری طرف سے مودبانہ لہجے میں کہا گیا۔ کرنل کمانڈر بول رہا ہوں جناب، چیف سیکیورٹی آفیسر، کرنل کمانڈر نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ یس کرنل، کیوں کال کی ہے؟ جواب میں خشک اور بلغم زدہ کھڑکھڑاتی ہوئی آواز سنائی دی۔ جناب، آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، آپ چند منٹ کی ملاقات کی اجازت دیں، کرنل کمانڈر نے کہا۔ فون پر بات کر لیں، ڈاکٹر مول چند نے کہا۔ اگر بالمشافہ ملاقات ہو سکے تو بہتر ہے جناب، کرنل کمانڈر نے کہا۔ سوری کرنل، صدر صاحب نے سختی سے ممانعت کر رکھی ہے کہ کسی غیر متعلقہ فرد کو کسی صورت بھی لانچنگ پیڈ کے اندر داخل نہیں ہونا چاہیے، اسی لیے ویری سوری، میں مجبور ہوں۔ ہاں، اگر آپ صدر صاحب سے اجازت لے دیں تو ٹھیک ہے، ڈاکٹر مول چاند نے تیز لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں فون پر ہی بات کر لیتا ہوں۔ یہ بتائیں کہ اسرائیل سے خلائی سیارہ کی پیس کیپر یہاں پہنچ چکا ہے یا نہیں، کرنل کمانڈر نے کہا۔ کیوں، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس سوال کی وجہ ڈاکٹر مول چاند نے چونک کر کہا۔ سر، اصل حفاظت اس کی کرنی ہے کیونکہ پاکیشیائی ایجنٹ اسے تباہ کرنے آ رہے ہیں، باقی لانچنگ پیڈ سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہوگی، کرنل کمانڈر نے کہا۔ ٹھیک ہے، وہ یہاں پہنچ چکا ہے اور محفوظ ہے، ہم نے ابھی اسے لانچنگ پیڈ کے ایٹم بم پروف خفیہ تہخانے میں محفوظ کر رکھا ہے، اسی لیے اس کے بارے میں آپ بے فکر رہیں، ڈاکٹر مول چاند نے کہا۔ اس تہخانے کا راستہ کہاں سے ہے سر؟ کرنل کمانڈر نے کہا۔ میرے آفس سے خفیہ راستہ ہے اور صرف میں ہی اسے کھول سکتا ہوں، ڈاکٹر مول چاند نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے سر، اب کب تک اسے وہاں سے نکال کر لانچنگ پیڈ پر لا کر فٹ کریں گے اور کب اسے خلا میں فائر کریں گے، کرنل کمانڈر نے کہا۔ لانچنگ پیڈ پر خصوصی کام ہو رہا ہے اور ہم دن رات کام کر رہے ہیں، اسی لیے زیادہ سے زیادہ 3 روز تک یہ کام مکمل ہو جائے گا، پھر اسے باہر نکال کر لانچنگ پیڈ پر نصب کر دیا جائے گا، اس میں مزید 2 روز لگ جائیں گے۔ کل 5 روز کے بعد 6 روز اسے فائر کر دیا جائے گا، ڈاکٹر مول چاند نے کہا۔ ٹھیک ہے سر، آپ بے فکر ہو کر کام کریں، پاکیشیائی ایجنٹ تو کیا کوئی پرندہ بھی یہاں نہیں پر مار سکتا، کرنل کمانڈر نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے ریسیور رکھا اور پھر انٹر کام کا ریسیور اٹھا کر اس نے اپنے پی اے کو کرنل وشنو سے بات کرانے کا کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کرنل وشنو کی سخت اور تحکمانہ آواز سنائی دی۔ کرنل کمانڈر بول رہا ہوں سر، ڈاکٹر مول چند سے میری بات ہوئی ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ پیس کیپر یہاں پہنچ چکا ہے اور لانچنگ پیڈ کے نیچے ایٹم بم پروف تہخانے میں رکھا گیا ہے، جس کا راستہ ڈاکٹر مول چند کے آفس سے ہی ہے اور صرف ڈاکٹر مول چاند ہی اسے کھول سکتے ہیں۔ وہ سب تیزی سے کام کر رہے ہیں اور 3 روز میں یہ کام ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد 2 روز میں اس پیس کیپر کو اس تہخانے سے نکال کر لانچنگ پیڈ پر نصب کر دیا جائے گا اور اس کے بعد اسے خلا میں فائر کر دیا جائے گا۔ یہ کام آج سے 6 روز بعد ہوگا، اس کے بعد مشن مکمل ہو جائے گا، کرنل کمانڈر نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔
اوکے اب میں مطمئن ہوں، لیکن تم نے پوری طرح ہوشیار رہنا ہے، کرنل وشنو نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو کرنل کمانڈر نے بھی ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ سرخ رنگ کی سپورٹس کار تیزی سے دوڑتی ہوئی ایک معروف سڑک پر آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر عمران خود تھا، اس کی آنکھوں پر سرخ رنگ کے شیشوں والی گوگل تھی، اس نے سوٹ پہن رکھا تھا۔ کار ہنسی تیز رفتاری سے دوسری گاڑیوں کو کراس کرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی، اور پھر تھوڑی دیر بعد کار ایک سائڈ پر ہونے لگی۔ عمران نے سائڈ پر ہونے کے لیے اشارہ دینا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد اس نے کار کو ایک بڑی رہائشی پلازا کے کمپاؤنڈ گیٹ میں داخل کیا اور اسے ایک طرف بنی ہوئی وسیع پارکنگ کی طرف لے گیا۔ یہاں رنگ برنگی کاریں خاصی تعداد میں موجود تھیں۔ عمران نے کار ایک خالی جگہ پر روکی اور پھر نیچے اتر کر اس نے کار لاک کی اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا پلازا کے مین گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس رہائشی پلازا میں جولیا کا فلیٹ تھا اور چیف کے حکم پر اس وقت جولیا کے فلیٹ میں جولیا سمیت صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر موجود تھے۔ عمران نے انہیں کافرستان میں مکمل کیے جانے والے مشن کے بارے میں بریف کرنا تھا۔ پلازا کے مین گیٹ سے بہت سی عورتیں اور مرد آ جا رہے تھے۔ عمران بھی اندر داخل ہو کر ایک لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ لفٹ اوپر سے نیچے آ رہی تھی۔ عمران کے ساتھ وہاں 4 اور آدمی بھی لفٹ کے انتظار میں کھڑے تھے، جن میں ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی بھی کھڑی تھی۔ آپ نے کس منزل پر جانا ہے؟ عمران نے اس نوجوان اور خوبصورت لڑکی سے مخاطب ہو کر کہا تو لڑکی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ لڑکی نے قدرے مشکوک انداز میں عمران کو سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے کہا۔ تاکہ میں بھی آپ کے ساتھ جا سکوں، مجھے اصل میں لفٹ میں آنے جانے سے ڈر لگتا ہے، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا تو اس لڑکی کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ ہلکی سی مسکراہٹ بھی دوڑنے لگی۔ میں تو 4تھی منزل پر جا رہی ہوں، آپ نے کس منزل پر جانا ہے؟ لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا لیکن میں نے تو دوسری منزل پر جانا ہے، عمران نے بڑے مایوس سے لہجے میں کہا۔ تو آپ دوسری منزل پر لفٹ سے اتر جائیں، لڑکی نے کہا۔ آپ کے بغیر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عمران نے کہا تو لڑکی بے اختیار چونک پڑی۔ کیا مطلب؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ لڑکی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔